तशहुद, तशहुद का माना है गवाही देना, تشہد गवाही देना। इसमें हम गवाही दे रहे हैं कि हम सिर्फ जो इबादत की जितने भी टाइप है, जितने भी किस्में हैं, वो अल्लाह के लिए करते हैं, ठीक है। और इसमें हम गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। जब हम गवाही दे देते हैं तो अब हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है कि हम सिर्फ इबादत अल्लाह ही के लिए करें और अल्लाह ही को अपना माबूद माने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बंदे और उसके रसूल माने। जब हम अल्लाह एक ही गवाही दे रहे हैं तो हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है कि हम अल्लाह ही की फर्माबरदारी करें, शरीयत पर चले, अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करें, पैरवी करें। जब हम कलीमा तय्यबा पढ़ लेते हैं तो हम अपने आप को अल्लाह के गुलाम बना लेते, अल्लाह के बंदे बना लेते। बंदे का माना ही होता है गुलाम, और गुलाम का माना तो पता है सबको, आगे जो मालिक हुक्म देता है गुलाम वही कर सकता है और कुछ नहीं, तो उसे कहते हैं गुलाम। तो हम सब अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं। जब हम कलीमा पढ़ लेते हैं तो हम अपने आप को अल्लाह का गुलाम मानकर अल्लाह की हमें मुकम्मल फर्माबरदारी करना है। वहां नहीं करना है जहां अपनी जरूरत है, फिर जहां जरूरत नहीं है तो अपनी मनमानी करें। तो गुलाम का मतलब हमें अच्छे से समझना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हमें अच्छे से समझना चाहिए। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते तो अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी के साथ, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए हमें गुजारना है। और फिर हम जब गवाही दे रहे हैं कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, तो हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत, जो इस्लाम के हुक्म, जो जिंदगी हमें गुजारने का तरीका बताया है, उन तरीकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, यानी फर्माबरदारी करना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में हमें कैसी जिंदगी गुजारने का हुक्म दिए हैं अल्लाह के हुक्म से, तो उन पर हमें अमल करना है। तो ये होता है कलिमे तय्यबा का मतलब और कलिमे शहादत का मतलब। तो सिर्फ हम जबान से कह देना नहीं होता है, बल्कि जबान से कहने के बाद उसका मतलब जानना, फिर उस पर अमल करना, ये होता है कलिमे का हक अदा करना, कलिमे तय्यबा का और कलिमे शहादत का। तो इसमें हम हर नमाज में हम शहादत दे रहे हैं इन सब चीजों की। तो अब हमें अपने आप पर गौर करना है कि हम इसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। जब हम हर बार नमाज में ये पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक देंगे जरूर। जब हम खुशू खुजू के साथ पढ़ेंगे, मतलब को समझते हुए, मीनिंग को जानते हुए जब हम तशहुद पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर अल्लाह ताला हम में अमल करने की कुव्वत भी डालेगा, आसानियां भी डालेगा। जब हम एक चीज को बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार समझते हैं, तो वो चीज उन चीजों पर अमल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। जैसे कि हमारे घर का कुछ माहौल है, वो हम माहौल सुबह शाम देखते, तो वही अमल करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, राइट। तो इसी तरह नमाज में हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, अस्कार करते हैं, गवाही देते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, जब समझ कर, मतलब के साथ, मफहूम के साथ, तशरीह के साथ, जब ये सब चीजें हम नमाज में पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाजों में कई बार ये चीज दोहराते हैं हम, तो उससे क्या होता है, बार बार हमारा ईमान ताज़ा होता है, अल्लाह पर यकीन पुख्ता होता है, और अल्लाह की फरमाबरदारी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए हुक्म है कि दीन को सीखते रहना चाहिए, नेक लोगों की मजलिस में जाते रहना चाहिए, उनसे दीन को सीखते रहना चाहिए। इससे हमारा ईमान मजबूत होता और फिर अमल करने में बहुत आसानी होती, बहुत आसानी हो जाती है। तो यही बात है, नमाज में ये सब पढ़ने से, समझ कर, मीनिंग के साथ, तो हमें अमल करने की भी आसानी होती है। हम शिर्क व बिदअत से बचे रहते हैं और हम अपने आप को भी याद दिलाते रहते हैं कि हम नमाज में ये सब कह रहे थे, अब हमें इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना है। ठीक है, तशहुद का मतलब समझ में आया अच्छे से? جی بس
چلیں دیکھیے عبادت کی 3 قسمیں ہیں. عبادت 3 ٹائپ کی ہوتی ہے. عبادت 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے ہیں. 3 قسمیں ہیں عبادت کی. 3 طریقوں سے عبادت کی جاتی ہے. مطلب پہلی ہے زبانی عبادت. تو زبانی عبادت مطلب جیسے ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کے قرآن اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں زبان سے اور اچھے مشورے دیتے ہیں. دین کا علم جو ہے اپنی زبان سے ہم کہہ کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. زبان سے جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں تو وہ سب کیا ہوں گی ہماری زبانی عبادتیں. زبان سے ہم ذکر اذکار کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں یعنی دین کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. نماز میں بھی ہم جو بھی پڑھتے ہیں اس زبان سے پڑھتے ہیں. رائٹ. تو یہ کیا ہو گئی کون سی عبادت ہو گئی زبانی عبادتیں. زبانی عبادت. اب جو عبادتیں ہم اللہ کے لیے زبانی عبادتیں کرتے ہیں وہ کسی اور کے لیے کریں گے تو کیا ہو جائے گا شرک. ٹھیک ہے تو یہ نہیں کرنا ہے بالکل بھی ہمیں شرک بالکل نہیں کرنا ہے. دوسرا یہ پہلی عبادت سمجھ میں آئی ہے. جی بس. دوسری عبادت بدنی عبادت یا پھر ہم بولیں گے جسمانی عبادت. اپنی باڈی سے ہم جو عبادت کرتے ہیں جیسے کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروں سے چل کر جاتے یا اپنے ہاتھوں سے کچھ دین کے کام کے لیے فی سبیل اللہ کے راہ میں اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں. کانوں سے سنتے ہیں دین کا علم. آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتابوں کو پڑھتے ہیں اور پیروں سے چل کر دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر دوسروں کو سکھانے کے لیے جاتے ہیں یا پھر تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ہم نماز پڑھتے ہیں. ہماری نماز بھی کیا ہے ایک بدنی عبادت بھی ہے اور زبانی عبادت بھی ہے. زبان سے ہم تلاوت کرتے اپنے بدن سے ہم کیا کرتے ہیں پیروں پہ ٹھہرتے پھر سجدہ کرتے پیشانی اس میں یوز ہوتی ہے پھر ہاتھ بھی یوز ہوتے ہیں. تو یہ بھی نماز بھی کیا ہے ہماری بدنی عبادت. ٹھیک ہے. تو نماز ہے اور بہت سارے جو جسم میں کوئی بھی حصہ جسم کا جس میں ہم عبادت کے لیے ہاتھ پیر وغیرہ جو بھی ہم یوز کرتے تو وہ ہے ہماری بدنی عبادتیں جسمانی عبادتیں. ٹھیک ہے. اور یہ عبادتیں ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے. سجدہ ہم صرف اللہ کو کریں. رکوع ہم صرف اللہ کو کریں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کس کے سامنے اٹھاتے اللہ کے سامنے. کسی اور کے لیے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو وہ کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے. اگر کسی اور کے سامنے ہم سجدہ کر دیے تو وہ بھی شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بدنی عبادت یا جسمانی عبادت. جی بات. یہ ہم موٹے موٹے باتیں بتا رہے ڈیپ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بدن میں زبان میں عبادتیں اور اس میں اور ٹائپس بھی ہے. مین یہ 3 ہیں زبانی بدنی اور مالی. یہ 3 ہے ٹاپک اس میں اور بھی ہے عبادتیں الگ الگ ٹائپ کی. اوکے. تھرڈ ہے مالی عبادتیں. مالی عبادتیں یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. جیسے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں ہم صدقہ کرتے خیرات کرتے کسی کی ہیلپ کرتے یا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے. جتنے بھی ہم اللہ کے لیے لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں یا سامان دیتے ہیں وہ ہے ہماری مالی عبادتیں. جیسے کہ اور ایک چیز ہے قربانی. قربانی کیا ہے ہماری مالی عبادت. حج کرنے جا رہے ہیں یا پھر عمرہ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی کون سی عبادت ہے ہماری مالی. اس میں پیسہ خرچ ہوتا جسم سے بھی عبادت ہوتی اور پھر زبان سے بھی عبادت ہوتی. حج میں اور عمرے میں. قربانی میں بھی پیسوں سے عبادت ہو رہی ہے اللہ کی. قربانی صرف اور صرف کس کے لیے کرتے ہیں ہم عمرہ اور حج بھی صرف اور صرف کس کے لیے کرتے اللہ کے لیے کرتے. اور اس میں کیا خرچ ہو رہا ہے ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عبادت ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے. اب ہم قربانی کر رہے ہیں ذبح کر رہے ہیں جانور کو کسی اور کے نام سے کر رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا
شرک ہو جائے آواز کس کن سے آ رہی ہے؟ شرک ہو جائے گا. تو دیکھیں یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا تو وہ لوگ قربانی کسی اور کے نام پہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ ہمارے نسلوں کو، ہم کو، تمام مسلمانوں کو ہر شرک سے بچائیں، چھوٹے بڑے ہر شرک سے بچائیں. تو بہت بڑا شرک ہے قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 عبادتیں ہیں. تو آپ لوگوں کو عبادت سنتے ہی یہ تینوں عبادتوں کا ڈیفینیشن مطلب اچھے سے سمجھنے آنی چاہیے. اور جب بھی عبادت کر رہے ہیں تو ذہن میں یہ ہمارے بسنا چاہیے کہ یہ عبادت ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ ہمارا شرک ہو جائے گا. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، بہت میننگ فل ہے تینوں عبادتیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم پورا سمجھ لیں گے. عبادت کا ہو گیا یہاں پر. پھر یہاں دوسرا سینٹنس شروع ہو رہا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دوسرا یہاں سے جملہ سینٹنس سٹارٹ ہو رہا. یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں. السلام سلامتی ہو، علیکہ آپ پر، ایہا اے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و اور رحمت رحمت ہو، اللہ اللہ کی، و اور برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. یہاں پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ رحمت نازل فرمائیے اور ان کے اوپر برکت نازل فرمائیے. اور رحمت اور برکت کا ڈیفینیشن بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی میننگ فل ہے. جس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، برکت نازل فرماتے ہیں، اس کا کوئی کچھ برا نہیں کر سکتا. تو دیکھیں کروڑوں مسلمان آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں دیتے ہیں، جس کے بہت سارے میننگ ہے. اور اللہ کی رحمت اور برکت میں جو ڈھپ جاتا ہے، جو اللہ کی رحمت اور برکت کے سائے میں رہتا ہے، تو بہت پر نور، پر کشش وغیرہ، یہ سب میننگ فل اچھے اچھے جتنے بھی معنی ہیں وہ سب رحمت اور برکت میں آتی ہے. اور یہ بہت بڑی دعا ہے. ہر نمازی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور برکت کی اس میں دعا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر تیسرا سینٹنس یہاں سے شروع ہو رہا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام سلامتی ہو، علینا ہم پر. ٹھیک ہے، یہاں ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وعلی و اور علی پر، عباد عبد کی جمع ہے. عبد بولتے بندہ، غلام، واحد. ٹھیک ہے، بندہ یا پھر غلام سنگولر کے لیے ہے، یہ واحد کے لیے ہے. اور جمع ہے عباد، بندو یا پھر غلاموں، پلورل. ٹھیک ہے، جی. عباد اللہ اللہ کے بندوں پر، الصالحین نیک بندوں پر. یعنی اس دنیا میں جتنے بھی نیک، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے فرمانبردار جو بندے ہیں، علماء، نیک، اللہ کے عبادت گزار بندے، اللہ کے لیے عبادت کرنے والے، اللہ کے لیے تبلیغ کرنے والے، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والے، بہت سارے ٹائپ کے نیک بندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سچے ہوتے ہیں اور عبادت گزار ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، جہاد، اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سب کیا ہے؟ نیک ہے. تو ہم ان سب نیک بندوں کے لیے، ہر مسلمان، کروڑوں مسلمان ہر نماز میں ان لوگوں کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. کس چیز کی؟ سلامتی کی، کہ اے اللہ ہم پر اور اللہ کے، یعنی تیرے نیک، تمام نیک بندے جتنے بھی ہیں آپ کے، ان سب پر آپ سلامتی نازل فرمائیے. یہاں پر دیکھیے اور ایک بات، السلام علینا میں
ہم صرف اپنے لیے دعا مانگتے تو ہمیں پتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں اور کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں. تو ہمیں پتا ہے ہم اتنے نیک نہیں ہیں کہ ہم اپنے لیے دعا مانگے تو 100% قبول ہو جائیں گی. رائٹ؟ جی جب ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے دعائیں قبول کرتا ہے، تو ان کے تو فعل ہم بھی اس سلامتی کے سائے میں، اس سلامتی میں شامل ہو جائیں گے. تو یہاں دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے یہ کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں نیک بندوں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے کہ اللہ ہم پر اور آپ کے نیک بندوں پر آپ سلامتی نازل فرمائیے. سلامتی کے بہت میننگ ہے، جیسے کہ سکون نازل فرمانا، رزق میں برکت دینا، اچھی نسل عطا کرنا، اور کیا کہتے ہیں ہمارے نسلوں میں برکت دینا، انہیں نیک بنانا. سکون میں آپ لوگ سوچ لیجئے، سکون جس کو مل جاتا نا، اتنی بڑی سکون نعمت ہے. جس کے پاس ہر لائف جو لگژری لائف جی رہا لیکن اس کا سکون نہیں ہے، تو اور کوئی ایسا ہے جو بہت جھوپڑ پارٹی میں رہتا، یعنی کیا کہیں گے اس کو، بہت غریب ہے، بہت زیادہ غریب ہے، 2 ٹائم کا کھانا بھی اسے صحیح سکون سے میسر نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس سکون ہے. تو وہ لگژری لائف جینے والے سے اچھا شخص کون ہے؟ غریب اچھا ہے، اس کے پاس سکون ہے. تو سکون اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. جس کا سکون رہتا، وہ مطمئن رہتا، وہ خوش رہتا، بیماریوں سے بچا ہوا رہتا، ٹینشنوں سے بچا ہوا رہتا. 2 ٹائم ہی کھائیں گا، دال روٹی مرچی روٹی جو بھی، لیکن سکون ہے، خوشیاں ہیں، فیملی کی خوشیاں ہیں، عزت ہے، شان ہے، شوکت ہے، مطمئن ہے وہ. تو لگژری لائف جینے والے سے اچھا شخص وہ ہے جس کے پاس سکون ہے. تو وہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہاں اللہ ہمیں سکون عطا فرما. ایمان ہے اس میں، ایمان کی نعمت ہے اس میں، اللہ کی رضا ہے اس میں، اور نسلوں میں برکت ہے، نسلوں میں دینداری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، خوشیاں ہیں اس میں، سکون میں. تو ہم وہ نعمت اپنے لیے مانگ رہے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے مانگ رہے. تو دیکھیں دنیا میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے پکے سچے متقی ہے، تو دیکھیں وہ کتنے پرسکون رہتے ہیں، چاہے وہ غریب رہو یا امیر رہو. امیر رہے تو ان کو اپنی دولت سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، دکھاوا نہیں کرتے، شان و شوکت نہیں کرتے، اور بالکل غریبوں جیسا وہ رہتے. ان کا انداز سادہ رہتا، جتاتے نہیں وہ اپنی امیری کو. اب دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کو دیکھیں، پھر یہاں مولانا سجاد عثمانی صاحب کو دیکھیں، مولانا ذوالفقار صاحب کو دیکھیں، کئیوں علماء کو دیکھیے، امیر ہے لیکن زندگی ان کی بہت سیدھی سادی ہے نا. تو یہ ان کے لیے ہر ٹائم مسلمان ہر وقت نماز میں دعائیں کر رہا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں نیک بنا دے، ہم بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں. بہت بہت میننگ فل ہے تشہد. جب ہم یہ سب جانتے ہوئے نماز میں پڑھیں گے نا، اس میں ہم بہت اچھے سے خوش و خضو لے کر آئیں گے، اور ہماری نماز کا ہمیں بے انتہا فائدہ ملے گا انشاءاللہ. تو ہر وقت کوشش کریں گناہوں سے بچیں، نیک بننے کے جتنے بھی کام ہیں وہ کریں، اللہ کے لیے کریں، دل سے کریں، صبر کے ساتھ کریں، مطمئن ہو کر کریں، اور دعا ہمیشہ مانگے کہ اللہ ہمیں سکون عطا فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما. سلامتی میں بہت سارے میننگ فل ورڈز ہیں، بہت سارے، بہت اچھی چیز، جتنی بھی اچھی چیزیں وہ سلامتی میں ہے. اس لیے ہم مسلمان جب ایک ملتے ہیں آپس میں، مسلمان ایک دوسرے سے، تو پہلے ہم کیا دعا دیتے ہیں؟ السلام علیکم، اللہ پر سلامتی نازل فرمائے. سلام بھی ہمیں صحیح کرنا ہے، السلام کرنا ہے. اگر اس میں ہم غلط سلام کریں گے، السلام علیکم یا السلام علیکم، السلام علیکم، ایسا کریں گے نا، تو اس کے معنی اتنے خطرناک ہے، تم پر موت آئے، تم پر آفت آئے، تم پریشان ہو جاؤ، اللہ فلا، ایسے معنی ہیں. تو سلام اگر کوئی غلط کر رہے تو ہم اب سیکھ لیے ہیں کہ سلام غلط نہیں کرنا ہے، تو ان کو پکڑ کر بتائیں، الگ لکھ جا کر بتائیں کہ آپ سلام اس طرح کریں، اس طرح کرنے سے معنی ایسے ایسے ہو جاتے ہیں. اور آپ لوگوں کو پتا ہے منافق کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو ویسے سلام کرتے تھے کہ تمہیں موت آ جائے، تم پر آفت آ جائے، تم پریشان ہو جاؤ، السلام علیکم، السلام علیکم، ایسے کرتے تھے. اگر کوئی ایسا سلام کرے نا، انہیں جواب نہ دے،
اور انہیں اکیلے میں سمجھائیں کہ نہیں السلام علیکم بولیے آپ، اس کا یہ معنی ہے، اس کا ویسا معنی ہے. اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو سب سے پہلے سلام سکھائیے، کیونکہ سلامتی جو ایک دوسروں کو ہم دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک دعا ہے، اچھی دعا ہے، جس میں ہماری خوشحالی اور سکون کے ساتھ زندگی گزرتی. ٹھیک ہے، جی جی بچ آ گیا تشہد کا مطلب. جی بچ الحمدللہ. اور یہ تو ہم سمجھا دیے شروع میں ہی کہ لا الہ الا اللہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کا مکمل فرمانبردار ہونے کی پوری کوشش کرنا ہے. اور پھر محمد رسول اللہ کا مطلب بھی ہم سمجھا دیے، جو پیغام اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتائے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی چلیں ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس میں آپ لوگوں کو نا مخارج بہت اچھے سے ادا کرنا ہے. ہم اس میں بتا دیں گے آپ لوگوں کو پہلے کہ کن چیزوں پر آپ کو زیادہ توجہ دینا ہے اور اچھے سے ان کو پڑھنا ہے. اتحیات میں نا ہا کا مخرج صحیح ادا کرنا ہے، تا اور یا پر سختی کرنا ہے. کیا کرنا ہے ان تینوں چیزوں پہ؟ تا اور یا پر سختی کرتے ہوئے ہا کا مخرج واضح کرنا ہے. اور جی للہ میں اللہ کے نام کو گڈ. اور والصلوات میں صاد کیا ہے؟ حروف ہے مستعلیہ. مستعلیہ. اس کا مستعلیہ میں کیا ہوتا ہے حروف؟ موٹا پڑے گا. پھر والطیبات میں بھی تو کو موٹا پڑے گا. ٹھیک ہے سر، موٹا پڑے گا. اب یہاں را کی صفت بولیے گا. رو کو پر پڑھیں گے. پر پڑھنا ہے. پھر ہا کا مخرج جس میں اچھے سے واضح کرنا ہے، ورحمت اللہ نہیں پڑھنا ہے، ورحمت اللہ. رحمت کی دعا کر رہے ہیں ہم یہاں، تو ہا کا مخرج اچھے سے صاف ادا کرنا. پھر لفظ اللہ کے نام کو یہاں پر موٹا پڑھنا ہے. اور ایک موٹا. چیز اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے، برا ہے یہاں بر پڑھ لیتے. اگر برکاتہ پڑھیں گے نا تو صرف ایک برکت نازل فرمائیے، اس کا معنی ہوگا. اور وبرکاتہ پڑھیں گے تو برکتیں ڈھیر ساری بے انتہا جمع کا لفظ ہو جاتا ہے. وبرکاتہ پڑھنا ہے، وبرکاتہ نہیں پڑھیں گے. اوکے، یہاں اکثر غلطی ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس کو اچھے سے پڑھیں گے. اوکے، یہاں ایک ہوتی ہے. اور دوسرا السلام علینا، یہاں الف مدہ کو جلدی پڑھ لیتے ہیں بعض لوگ. اس پر ہو رہا ہے علینا کا معنی ہم سب پر، یعنی اللہ کے جتنے نیک بندے ان سب پر، اور ان میں ایک مجھ پر. ٹھیک ہے، ہم پر ہو رہا معنی یہاں پر. اگر دیکھیے یہاں بہت بڑا معنی چینج ہو جاتا. علینا، نون کے بعد الف نہیں پڑھ رہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان سب عورتوں پر. کیا ہوتا ہے؟ اگر نون کے بعد کا الف نہیں پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا ان سب عورتوں پر. پورا سینٹینس بدل جا رہا ہے یہاں پر. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں الف مدہ کو پراپر 2 حرکات میں کھینچنا ہے. علینا، ہم سب پر. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر الصالحین میں صاد اور حا کا مخرج واضح کرنا ہے آپ کو. پھر اشہدو یہاں پر مسٹیک ہو جاتی. دیکھیے اشہدو ہے، اشہدو یعنی میں گواہی دیتی ہوں. اشہدو کیا پڑھیں گے؟ اشہدو. اس کی خوب پریکٹس کیجیے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے نون ساکن کے بعد لام آیا، کون سا قاعدہ ہوتا؟ ادغام بلا غنہ. تو یہاں نون کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لام میں ملا دینا ہے. مطلب یہاں نون بالکل ہمیں نہیں پڑھنا ہے، سائلنٹ کر دینا ہے، کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوتا ہے. نون لام میں بغیر غنہ کے مرج ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے. لا نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اللہ. اللہ. لام باریک. اللہ. اللہ. اللہ نہیں، اللہ. لا باریک. اللہ. پھر یہاں کون سا مد ہو رہا آگے؟ مد منفصل. منفصل. یہاں پر پراپر 4 حرکات مد کو کھینچنا.
یہ لفظ اللہ کو یہاں پر پڑھنا، پھر اشہدو اچھے سے پڑھنا، پھر ان میں غنہ کرنا، پھر میم مشدد میں غنہ کرنا، پھر یہاں اظہار کرنا، پھر عین کا مخرج صاف پڑھ کے با پر خلخلہ، قلقلہ، پھر عبدہ دال اور ہاں پر پیش کی حرکت ہے، تو پیش کو پڑھتے وقت جو ہونٹوں کی ہماری کنڈیشن ہونی چاہیے وہ صحیح رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ تجوید سے ریلیٹڈ ہم چیزیں بتائیں، مخارج سے ریلیٹڈ بتا دیے، تو اس میں بالکل اس کی غلطی نہیں کرنا. جب ہماری تجوید صحیح ہوں گی تو معنی بھی صحیح. صحیح ہوگا. زبر زیر پیش کی تو ہرگز غلطی نہیں ہونا. اس کے علاوہ مخارج کی بھی اور صفات کی بھی غلطی نہیں ہونا. یہ تینوں چیزیں ابھی ہم بتائے ہیں اچھے سے. چلیں ٹھیک ہے. تشہد تشہد یعنی گواہی دینا. یعنی گواہی دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ. التحیات للہ. تمام زبانی عبادتیں تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے لیے ہیں. یہاں پر دیکھیے التحیات کا معنی ہے تمام زبانی عبادتیں، اور للہ کا معنی ہے اللہ ہی کے لیے ہیں. پھر کنٹینیو اسی بات کو ہم یہاں آگے پڑھ رہے ہیں. یہاں ایک سینٹینس ہو رہا ہمارا والصلوات، والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں، اور تمام بدنی عبادتیں، والطیبات، والطیبات، فورس مت ڈالیے، والطیبات، والطیبات، اور موٹا پڑھیے، والطیبات، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی. اور تمام مالی عبادتیں بھی. یعنی ہم یہاں ترجمہ اگر کریں گے صحیح سے تو تمام زبانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ اس طرح سے پورا سینٹینس ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی. اور طیبات کا معنی کیا ہے؟ اور تمام مالی عبادتیں. جی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. سکون سکون سے پڑھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. خدیجہ دیکھیے یہاں تا باریک پڑھیے سکون سے. التحیات. التحیات. آپ پڑھ رہے ہیں خدیجہ، اپنے آپ پر آواز پر بھی غور کیجیے. التحیات. التحیات. 3 ٹائم ریپیٹ کیجیے. التحیات. 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 التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا
النبي السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي سلامتی ہو یا پھر سلام ہو، دو بھی کر سکتے معنی. سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام کا معنی ہے سلام ہو یا سلامتی ہو. علیہ کا مطلب آپ پر. ایہا اے، النبی نبی. ٹھیک ہے، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ اوپر پڑھیے وبرکاتہ 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واو کا معنی کیا ہے؟ اور ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. 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 وبرکاتہ، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. اور اس کی برکتیں ہوں. اس کی مینس اللہ کی. ٹھیک ہے، جی. اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. اور اللہ کی برکتیں ہوں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. السلام علینا السلام علینا. السلام سلامتی ہو. السلام سلامتی ہو. علینا ہم پر. علینا ہم پر. السلام علینا السلام علینا. سلامتی ہو ہم پر. سلامتی ہو ہم پر. وعلی وعلی عباد اللہ عباد اللہ. اور اللہ کے نیک اور اللہ کے بندوں پر. اور اللہ کے بندوں پر. واو کا معنی اور، علا کا معنی پر، عباد کا معنی بندو، اللہ یعنی اللہ. تو اس کا ترجمہ دیکھیں یہاں سے، و اور اللہ کے نیک بندوں پر، اس طرح آئیں گا. ٹھیک ہے، وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله الصالحين. اور اللہ کے نیک بندوں پر. اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد، اشہد، میں گواہی دیتی ہوں. میں گواہی دیتی ہوں. ان، ان کے معنی ہے کہ. ٹھیک ہے، کہ
لا الہ لا الہ لا کا معنی ہے نہیں، الہ کا معنی ہے معبود، نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود الا الا سوائے سوائے اللہ 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 کے اللہ کے اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ سوائے اللہ کے سوائے اللہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ 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 خدیجہ یہاں آپ کا لام موٹا ہو جا رہا، باریک پڑھیے ورنہ اللہ کا نام ہو جاتا ہے، یہاں نام ہو جاتا ہے، آپ لام باریک پڑھیے اللہ الہ اللہ الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا واشہد اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اور میں گواہی دیتی انا کے معنی بھی یہاں پر کے ہے، ٹھیک ہے، ان کے معنی بھی کیا تھا کہ، اور انا کے معنی بھی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ عبدہ اس کے بندے اس کے بندے ورسولہ ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے رسول ہیں جیسے مراد کون ہے یہاں؟ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ عائشہ یہاں سین باریک پڑھیے، را کے ساتھ آپ کا سین بھی موٹا ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، منڈے کے دن آپ لوگوں کو سنانا ہے
وتھ میننگ تجوید وغیرہ جو بھی آج ہم سمجھائے پڑھائے اس کے حساب سے، اور نمازوں میں بھی پورا خشوع و خضوع کے ساتھ معنی کو سمجھتے ہوئے نماز میں پڑھنا۔ انشاءاللہ پھر منڈے کو ہم درود ابراہیم پڑھائیں گے، جی ٹھیک ہے؟ ہمیں باجی اسپیڈ بھاگنا ہی نہیں ہے، اچھے سے سیکھ کر دوسروں کو سکھانا ہے، خود عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی چلیں، کچھ ڈاؤٹ؟ ہاں باجی آپ تھوڑا میننگ الگ بتائے، اس میں تھوڑا الگ ہے۔ جی ہاں، دونوں بھی صحیح ہیں، آسان والے بتائے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے؟ جی تو سیم یہ بھی یاد کر یاد سکتے ہیں آپ، سیم یہ بھی یاد کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آسان دکھ رہا تھا ایسے یاد کیجیے جیسا ہم پڑھا ہے، وہ آسان دکھ رہا تھا وہ یاد کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باجی اور ایک تھا یہ، آپ اگر آپ کو ٹائم ہے تو تفصیل نمبر 24 کی آپ خالی وہ شارٹس میں ڈال دیتے کیا؟ ہاں انشاءاللہ، ہم آج آپ کو سینڈ کریں گے ڈال کر، ٹھیک ہے؟ جی وہ تھوڑا ہارڈ ورڈس ہے تو جی ضرور ضرور، کچھ ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ نہیں دوہرا لیجیے ایک بار۔